Hello and welcome to our classic entertainment channel जहां आपको मिलते हैं बहुत ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स। एक नॉवल की ऐसी दुनिया जिसमें आप अपने कदम रखने के बाद सब कुछ फरामोश कर देते हैं और बस नॉवेल्स की दुनिया में ही गुम हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक नॉवल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, असीर सल्तनत। इसको तहरीर किया है हुमा कुरैशी ने। तो नावल के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं नावल के एपिसोड 10 की तरफ। वो उसके लिए गेस्ट रूम सेट करती कुछ देर बाद रूम में वापस आई तो जुमर बेगम को सोचों में डूबा पाया। मरवान कहाँ गए मम्मा? जुमर बेगम उसके तर्ज तकातुब पर चौंक गई थी। जो उनकी बेहद ताबेदार औलाद थी मगर एक मामले में वो किसी की नहीं सुनती थी। चला गया, उन्होंने खुश्क लहजे में यकलफ्ज़ी जवाब दिया। मगर क्यों? वह हैरान हुई। बस, उसने ठहरना मुनासिब नहीं समझा। रात बहुत हो गई है, तुम भी जाकर सो जाओ, सुबह फर्म जाना है। सारा दिन मेरे साथ ख्वार होती रही हो। वो सर झटकती बेटी के ख्याल से नरम लहजे में बोली थी। जी बस इसीलिए आई हूँ, आज मैं यहीं सोऊंगी अपनी मम्मा के पास। वो बेड पर चढ़कर बैठती लाड़ से बाहें उनके गले में डाल गई। चलो अच्छा है, ज़रा लाइट ऑफ कर दो। वो जानती थी कि सबको लैपटॉप में मुंह देकर बैठने की आदत थी। ये फरमाइश सिर्फ उनकी नासाज तबीयत के बायस की जा रही थी। मम्मा अब तबीयत ठीक है ना आपकी? वो अब साथ में अपना भी तकिया लगाकर सब सारिया गोया हुई। हाँ मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सो जाओ। उन्होंने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी जो मुस्कुराकर आंखें मूंद गई थी। आलमगीर हाउस के मेहमान खाने में इस वक्त एक अलग ही रंग जमा हुआ था। वो कुछ देर कबल ही एक सियासी जलसा निपटा कर आ रहे थे जिसमें अच्छी खासी आवाम ने शिरकत की थी और अपनी शिरकत से इस बात का सबूत दिया था कि इस बार भी इलेक्शन में वो सुल्तान ख़ानदान को बड़ी टक्कर देने वाले थे। ये बात पिछले 2 माह से हर फर्द की ज़ुबान पर थी कि इंसाफ पार्टी के चेयरमैन उमर आलमगीर का बेटा नाहक कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में सड़ रहा है। अवाम की सारी हमदर्दियाँ आलमगीर ख़ानदान के साथ थीं। कोई सुल्तान ख़ानदान से हमदर्दी रखते थे तो ज़्यादातर आलमगीर ख़ानदान से, और इस सब की सबसे बड़ी वजह आयरा की मुखालफत थी। उमर, क्या लगता है तुम्हें, अजमल का वो कल का लौंडा सियासत में कदम जमा लेगा? हाथ में दबे सिगार का एक गहरा कश लेते मिर्ज़ा साहब ने भारी आवाज़ में राय जाननी चाहिए। मुश्किल है, वो लड़का बाहर से वकालत पढ़कर आया है, असूलों का बड़ा पक्का है। पाकिस्तान में सियासत करना उसके बस की बात कहाँ? वो शायद मरवान सुल्तान को हल्के में ले रहे थे। एक बार फिर सोच लो उमर, मैं तुम्हें फिर खबरदार करूँगा कि मुझे तो ये सब इस फुलझड़ी लड़की और अजमल के शातिर बेटे की कोई गहरी चाल लगती है। आखिर खून तो एक ही ख़ानदान का है। उन्होंने याद दहानी कराई। तुम फिक्र ना करो मिर्ज़ा, वो जो चाबी वाली गुड़िया है ना, तुमने उसे हल्के में ले रखा है। मैं बता रहा हूँ, वो बड़े काम की चीज़ है। अजमल सुल्तान इस वक्त वो ज़ख्मी शेर है जो एक बेटे को खोने के बाद बाकी सबको चीर फाड़ देने के दर पे बैठा है। हम उस ज़ख्मी शेर की सबसे बड़ी कमज़ोरी मरवान सुल्तान से बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मरवान सुल्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो चाबी वाली गुड़िया, जिसकी लगामें मेरे हाथ में है। ज़रा वक्त आने दो, कब कैसे और कहाँ क्या चोट पहुँचानी है मैं खूब जानता हूँ। वो दूर अंदेशी से गोया हुए। तो क्या अपनी बहू बनाने का इरादा है उस चाबी की गुड़िया को? वो तमस्खुर से मुस्कुराए। 4 दिन की ज़िंदगी है, बेफिक्री और अय्याशी से जियो। लड़की कोई भी हो, चंद रातों की अय्याशी के लिए क्या फ़र्क पड़ता है? बेटा ज़िद पर उतर आया तो बना देंगे बहू भी। अजमल सुल्तान को ज़ख्म देना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। वह सजाया मुस्कुराए। हमजा मिर्ज़ा का कहका बेसाख्ता था। सुबह सादिक से तुलू होता सूरज हर सू अपनी नरम गरम किरणें बिखेरता माहौल में ताजगी सी फूंक रहा था। कल रात इलाही हाउस से वापसी के बाद वो शदीद थकन के बायस ऐसा सोया कि फिर इर्द गिर्द की कोई खबर ही ना रही। वह मुश्किल शदीद खुमारी से लबरेज आंखें खोलकर घड़ी में वक्त देखा जहाँ सुबह के 10 बज रहे थे। मोबाइल मुसलसल थरथरा रहा था। मोबाइल स्क्रीन पर चमकता मुतवक्के नंबर देख वो नज़रअंदाज कर गया, जिस तरह वो पिछले दिनों से कर रहा था। फिलहाल उजलत में तेज़ी से पाँव से कंबल हटाता ड्रेसिंग रूम से अपना ड्रेस उठाता वो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे नाश्ते की मेज़ पर आया था, क्योंकि अजमल साहब की सख्त हिदायत थी कि आज उसे भी उनके साथ एक सियासी जलसे में शिरकत करने दूसरे शहर जाना था। मम्मा पापा कहाँ हैं साकिब? वो इस वक्त नाश्ते की मेज़ पर अकेला ही मौजूद था। साहब की तो आज वज़ीर आला से मीटिंग थी, वो इसी सिलसिले में गए हैं, लेकिन आपके लिए हुक्म है कि आज जलसे में आप अकेले ही शिरकत करेंगे। मरवान की पेशानी पर बल सिमट आए। इलेक्शन करीब थे, ऐसे में सियासी जलसों का होना बड़ी आम सी बात थी, मगर उसके लिए पहाड़ सर करने के मुतरादिफ था। मैं?
اس کا موڈ یکدم بگڑ گیا۔ اس کے لیے 10 منٹ بات کرنا ہی محال تھا کہ جا کے گھنٹہ بھر ڈائس پر کھڑے ہو کر عوام کے سامنے تقریر جھاڑنا انتہا کا مشکل کام تھا۔ پاس رکھے موبائل کے چنگھاڑنے پر ایک نظر اسکرین پر ڈالی جہاں بسمل کالنگ جگمگا رہا تھا۔ وہ بیزاری سے موبائل سائلنٹ پر کر گیا۔ مما کہاں ہیں؟ اسے جھٹک کر صرف ساریہ گویا ہوا۔ اپنے روم میں ہے سر۔ سر اس بات میں ہلاتا ناشتہ کیے بغیر ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سر ناشتہ رہنے دو۔ وہ سر جھٹک کر اپنی ماں کے کمرے کی جانب گیا جو آج شاید کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی ورنہ وہ مروان کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادی تھیں۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اپنے والدین کے کمرے کی جانب آیا۔ دستک دینے پر اندر سے نشاط بیگم کی آ جاؤ کی آواز پر وہ متجسس سا کمرے میں داخل ہوا۔ نیم اندھیرے کے باعث آنکھوں کو ماحول سے مانوس ہونے میں چند لمحوں کا وقت لگا تھا۔ اس وقت نشاط بیگم کو بستر پر لیٹا دیکھ حیرت ہوئی۔ مما؟ اس کی پکار پر وہ جو آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی تھیں ایک دم چونکی۔ مروان تم؟ خیریت ہے بچے؟ وہ اٹھ کر بیٹھی تھیں۔ ایسے کیوں لیٹی ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر بورڈ پر ہاتھ مار کر انداز سے لائٹ آن کی۔ بس کچھ نہیں، ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی نم آنکھیں خشک کیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ ان کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیتا فکر مندانہ انداز میں پوچھتا پاس ہی بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں ہوا، بس سر درد، مگر میری جان تم پریشان نہ ہو، بلکہ آج پارٹی کی طرف سے جلسہ ہے، تمہارے بابا نے کہا ہے کہ تم نے لازمی جانا ہے۔ وہ اجمل صاحب کی تنبیہ یاد آنے پر جلدی سے بولی تھیں۔ چلا جاؤں گا، آپ بتائیے بھائی کو یاد کر رہی ہیں؟ وہ شب بیداری کی چغلی کھاتی آنکھیں دیکھ ہی سمجھ گیا تھا۔ وہ مجھے کب یاد نہیں آتا، میں اسے بھولی کب ہوں مروان؟ وہ آبدیدہ لہجے میں کہتی پھپک کر رو پڑی تھی۔ ماما کیا ہو گیا آپ کو؟ ریلیکس رہیں، دیکھیں بھائی جہاں کہیں بھی ہیں ہم سے بہتر جگہ پر ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ وہ ان کا رونے کے باعث ہچکولے لیتا وجود سینے سے لگاتا دلاسا دینے لگا۔ مروان؟ جی مما؟ تمہارے بابا کہہ رہے تھے عائرہ کے لیے خطیب عالمگیر کا رشتہ آیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ وہ مخمصے کا شکار تھیں۔ اگر بابا نے کہا ہے تو کچھ سچائی ضرور ہوگی۔ وہ دھیمی سی آواز میں گویا ہوا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا واقعی ایسا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے مروان؟ وہ اپنے بھائی کے قاتل سے رشتہ کیسے جوڑ سکتی ہے؟ تم سمجھاؤ نا اس کو۔ وہ حد سے زیادہ رنجیدہ دکھائی دے رہی تھیں۔ آپ اس کی فکر نہ کریں مما، وہ اپنا اچھا برا خوب جانتی ہے۔ وہ سادگی سے گویا ہوا تھا۔ عائرہ کی وجہ سے اسے بارہا اپنے والدین کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ کیسے نہ فکر کروں مروان؟ اجمل بہت زیادہ ناراض ہیں عائرہ سے، اسے سمجھاؤ کہ وہ مخالفین کی صف میں کھڑی ہونے کے بجائے ہمارے ساتھ کھڑی ہو۔ وہ انہیں سینے سے لگائے بیٹھا تھا جن کی حالت بیٹے کے غم میں گھل گھل کر روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ ریلیکس رہیں، میں سمجھاؤں گا اسے۔ فی الحال مجھے اجازت دیں، شام سے پہلے مجھے حیدرآباد پہنچنا ہے، اور پلیز اپنا خیال رکھیے گا، اور پریشان ہونے کی یا پھر میرا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں رات کو جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ بمشکل انہیں بہلا کر میڈیسن دیتا ایک گہری سانس بھر کر کار پورچ میں آیا جہاں اس کے ساتھ جانے والی 2 گارڈز کی گاڑیاں پہلے ہی تیار اس کی منتظر کھڑی تھیں۔ چھوٹی بی بی کے گارڈز کو خبردار کر دیا ہے نا کہ پہلے سے زیادہ ہوشیار رہیں، اور جیسے ہی کوئی مشکوک حرکت نظروں میں آئے فوراً مجھے اطلاع کریں۔ گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھتا وہ فرنٹ سیٹ پر برجمان اپنے خاص آدمی کو خبردار کرتا سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ سر آپ فکر نہ کریں، بی بی ہر وقت ہماری ٹائٹ سیکورٹی میں ہی ہوتی ہیں۔ وہ گردن موڑ کر اسے مطمئن کرنے والے انداز میں بولا تو وہ سنجیدگی سے سر ہلا گیا۔ بسمل گردیزی کے نمبر سے اب کالز آنی بند ہو گئی تھیں۔ سلطان محل کے پارکنگ ایریا سے نکلتی گاڑیاں تیز رفتاری سے حیدرآباد کی سڑکوں کی جانب گامزن تھیں۔ شام کا سما تھا، ہر سو افراتفری سے چھائی ہوئی تھی۔ کیفے، ریستوران گو کہ ہر جگہ ہی لوگوں کا رش سا امڈ آیا تھا۔ ایسے میں ہوٹل کے الگ سے گوشے میں گلاس ونڈو کے پاس بیٹھی عائرہ ہلکے بیگنی رنگ کے سادہ سے شلوار سوٹ میں ملبوس، سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیے کندھوں پر سیاہ رنگ چادر ڈالے وہ عام سے حلیے میں انویسٹیگیشن آفیسر کے ساتھ موجود تھی۔ وہ کسی کو اطلاع دیے بغیر اکیلی ہی یہاں آئی تھی، لیکن جو بات اسے پتہ لگی تھی وہ یقیناً کل کی پیشی میں بہت فائدہ مند ثابت ہونے والی تھی۔ دلاور، تمہارا یہ ثبوت تو پکا ہے نا؟ ایسا نہ ہو پہلے کی طرح اس بار بھی ہمیں شکست کا سامنا ہو۔ وہ خدشات میں گھری تھی۔ جی میڈم، خبر پکی ہے، فورنزک رپورٹ میں رد و بدل کی گئی ہے اور عملہ بھی آپ کے ماموں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ خطیب سے گولیاں ضرور چلی تھیں، مگر موت جس بولٹ سے ہوئی وہ بولٹ خطیب عالمگیر کی گن کی نہیں ہے۔ خطیب صاحب اور جہانزیب صاحب کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، مطلب ان دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا، جبکہ دل کے عین مقام پر لگنے والی دونوں گولیاں فاصلے سے چلائی گئی تھیں جو خطیب صاحب کی گن کی بولٹ نہیں ہے۔ مطلب وہی بات کہ یہ قتل پری پلانڈ تھا،
کوئی تھا جو پہلے سے جانتا تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے، اور اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ حقیقت خطیب صاحب کے والد بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ قتل ان کے بیٹے کے ہاتھوں نہیں ہوا، مگر انہوں نے فی الحال بیٹے کے لیے کوئی سورس نہیں لگائی ہے، جبکہ ان کی ایک کال پر بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ سارا وزن آپ کے کندھوں پر ڈال کر خاموش بیٹھے ہیں۔ یعنی وہ اس قصے کو مہرہ بنا کر اپنا ووٹ بینک پکا کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کی مخالفت پر تو ویسے ہی چاروں صوبوں کی سیاست ہل کر رہ گئی ہے کہ اس بار بال کس کے کورٹ میں جا کر گرے گی۔ اس کی جانب سے فراہم کی گئی تفصیلات توجہ سے سنتی پرسوچ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں فریقین کے درمیان کھیلے جانے والی گیم سے پہلے ہی واقف تھی۔ ایک نے بیٹے کو مروا کر سیاست چمکانی چاہی تو دوسرا قتل کے جھوٹے الزام کو اپنے مقصد کے تحت کیش کروانا چاہ رہا تھا۔ عمر انکل میری ذات کو مہرہ بنا کر ڈبل کراس کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ وہ نہیں جانتے کہ ایسا کر کے وہ اپنے ہی پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں۔ وہ استہزائیہ مسکرائی تھی۔ خطیب نے محض نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، قتل نہیں کیا، یعنی اگر ہم عدالت میں یہ بات ثابت کر دیں تو سیکشن 324 کے تحت ضمانت ممکن ہے۔ وہ سمجھ کر سر ہلا گئی۔ اس بار ان کے پاس اجمل سلطان کے خلاف بہت سے ٹھوس ثبوت موجود تھے، اگرچہ ابھی انہیں قتل ثابت کرنا ان کے بس سے باہر تھا، تو فی الحال کچھ نہ صحیح کم از کم وہ ضمانت تو لینے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ اوکے تھینک یو، اب میں چلوں گی۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ ہی قدم کے باہر کی جانب بڑھائے۔ اس کا ارادہ خطیب سے ملنے کا تھا جو ابھی زیر حراست تھا۔ کیسے ہیں خطیب؟ وہ اس وقت قدر بہتر حالت کے لاک اپ میں موجود تھا۔ عائرہ کو دیکھ کتاب ایک جانب رکھتا مسکراتا ہوا نزدیک آیا جو سلاخوں کے اس پار کھڑی تھی۔ میں ٹھیک ہوں عائرہ، آپ بتائیے کیسی ہیں؟ اس نے مسکرا کر سوال کیا۔ عائرہ نے اوپر سے لے کر نیچے تک اس کا جائزہ لیا تھا، جسے یقیناً باغ کی وجہ سے یہاں بہت سی سہولیات میسر تھیں۔ میں بھی ٹھیک ہوں، دراصل مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ جی بولیں۔ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی اور جہانزیب بھائی کی کافی دنوں سے لڑائی چل رہی تھی، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ اس لڑائی کی شروعات ہوئی کہاں سے تھی۔ وہ پرسوچ تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیاسی معاملات کی وجہ سے ہماری کبھی نہیں بنی۔ اس نے ایک بار پھر بات گھمائی۔ خطیب، آپ نے پہلے بھی میری بات کو رد کیا تھا، اس بار آپ کو بتانا ہی ہوگا، کیونکہ قتل جس نے بھی کیا اصل وجہ وہ لڑائی ہی تھی۔ بتائیں کیا وجہ تھی، اور اتنا تو میں اچھے سے جانتی ہوں کہ بات وہ نہیں جو آپ بتا رہے ہیں، مجھے اصل وجہ جاننی ہے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ کیا آپ سن پائیں گی؟ اسے اچنبھا ہوا۔ ایسی بھی کیا بات ہے؟ آپ ہیں وہ وجہ۔ واٹ؟ میں؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ گرجی۔ دیکھا، نہیں سن پائی نا آپ؟ مجھے سیدھے طریقے سے بتائیں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ عائرہ، میں شروع سے ہی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اس بات کا اظہار ایک دن میں نے غصے میں آپ کے بھائی کے سامنے بھی کر دیا۔ مجھے لگا وہ آپ کو بہنوں کی طرح سمجھتا ہے، اس لیے مجھ سے لڑ پڑا، مگر در حقیقت وہ وجہ کچھ اور تھی۔ کیا وجہ تھی؟ عائرہ، جہانزیب آپ کو پسند کرتا تھا، آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے میرے سامنے اس بات کا اظہار کیا تو میرا خون کھول اٹھا اور میں اسے قتل کی دھمکی دے بیٹھا، اور مخالفین نے اس بات کا فائدہ اٹھایا۔ اس رات ہمارے ٹکراؤ پر گولیاں ضرور چلی تھیں، مگر جہانزیب کو جو گولی لگی وہ میری بندوق کی نہیں تھی۔ وہ کچھ من گھڑت اور کچھ حقیقت کے ساتھ صفائیہ لہجے میں گویا ہوا۔ کیا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ خطیب؟ وہ حیرت سے گنگ کچھ کہہ نہیں سکی۔ دیکھا، مجھے پتا تھا آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا، مگر یہی سچ ہے، جہانزیب کو جو گولی لگی وہ میری گن سے نہیں چلی تھی، مگر کورٹ میں پیش کی گئی فورنسک رپورٹ کے مطابق بھائی کے جسم میں جو بولٹ تھیں وہ آپ ہی گن سے چلائی گئی ہیں۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پا چکی تھی، اب وہ اس کے دل کی جاننا چاہ رہی تھی۔ مجھے صرف تمہارے ماموں جان پھنسانا چاہ رہے ہیں، جبکہ یہ بات آپ بھی بخوبی جانتی ہیں کہ اپنے بیٹے کے قاتل وہ خود ہیں۔ وہ شدید کنفیوژن کا شکار تھی۔ تیار رہیے گا، کل پھر نئے ثبوتوں کے ساتھ کمرہ عدالت میں ملاقات ہوگی۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ واپس پلٹ آئی تھی، ذہن میں بہت ساری سوچیں بازگشت کر رہی تھیں۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ آپ کو اب تک کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے؟ کیا لگتا ہے کہانی آگے کون سا موڑ لینے والی ہے؟ تو جلدی سے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ جب ملوں گی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔